बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मिनहाज टीवी। ये है मिनहाज टीवी पॉडकास्ट। मैं हूं सनाउल्लाह ताहिर। नादरीन, आपने मिनहाज टीवी पर गुज़श्ता चंद दिनों में कुर्बानी के अहकाम व मसाइल से मुताल्लिक इल्मी और फ़िक्री नशिस्तें मुलाहिज़ा की थीं। बहुत सारे सवालात कुर्बानी से मुताल्लिक अहकाम और फ़लसफ़ा कुर्बानी का ये हमने डिस्कस किए, मगर बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो उन नशिस्तों में डिस्कस नहीं कर सके, जिनको हम आज की पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आज़म मिनहाजुल कुरान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ख़ान हज़ारवी साहिब। नाज़रीन, बिला शक व शुबा मुफ्ती साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। गुज़श्ता तकरीबन निस्फ़ सदी से दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं और अभी जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान में दरस व तदरीस कर रहे हैं और इसके साथ दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हज़ारों सवालात आपके सामने आ चुके हैं जिन पर आप फतावा जारी फरमा चुके हैं। आपके फतावा का मजमुआ मिनहाजुल फतावा के नाम से 6 जिल्दों में शाये हो चुका है। इसके अलावा दारुल इफ्ता की जो वेबसाइट है thefatwa.com के नाम से, उस पर भी हज़ारों सवालात मुफ्ती साहब के जवाबात के साथ पड़े हैं। इसके अलावा दारुल इफ्ता की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल एप्लीकेशन द-फतवा के नाम से ही है, उससे भी इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। मुफ्ती साहब की शख्सियत का जो सबसे अहम पहलू है, जो मुफ्ती साहब की शख्सियत को बाकी मुफ्तियान कराम असर हाज़र के कई मुफ्तियान कराम से मुनफरिद बनाता है, वो मुफ्ती साहब का इल्मी मनहज है। यानी जिस अंदाज से ये जवाब देते हैं, कोई सवाल जब इनके सामने आता है तो सिर्फ़ आइम्मा के अक़वाल या सिर्फ़ फ़ुक़हा के अक़वाल, सिर्फ़ वहाँ तक अपने आप को महदूद नहीं रखते, बल्कि हर सवाल का जवाब देते हुए सबसे पहले कुरान मजीद से आयात लेकर आते हैं, उनसे इस्तदलाल और इस्तिख़राज करते हैं, फिर अहादीस को लेकर आते हैं, उनसे इस्तिंबात करते हैं और उसके बाद फिर आइम्मा के अक़वाल आरा उनको लेकर आते हैं और इस तरह अपनी राय के साथ उसके जवाब को मुकम्मल करते हैं। हम जब अपने फ़िक़ही मज़हब से मुताल्लिक़ जो दारुल इफ्ता हैं उनके मुफ्तियान कराम को देखें तो ये मनहज या ये अंदाज़ जवाब देने का हमें बहुत कम नज़र आता है। यही वजह है कि हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने मुफ्ती साहब की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए एक मौके पर फ़रमाया कि साहिब इफ्ता व तहक़ीक़ व जिहाद, साहिब इल्म व सलाह व इज्तिहाद, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ई ज़मा, वासक़ फ़िक्र व नज़र, रासिख़ बयां। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, कुर्बानी के हवाले से जब हम मुआशरे में देखते हैं तो मुआशरे में एक दौड़ लगी होती है कि मैंने अपने रिश्तेदार से महंगी कुर्बानी लेकर आनी है, अपने हमसाये से महंगी कुर्बानी लेकर आनी है, और उसमें बहुत दफ़ा दिखावा होता है, नमूद व नुमाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो मुफ्ती साहब, क्या ऐसा नहीं दुरुस्त कि अगर बकरा 35,000 40,000 का ले लिया जाए और ऊपर जो पैसे आप नमूद व नुमाइश के लिए ज़्यादा उस पर खर्च कर रहे हैं वो किसी को वैसे मदद कर दें? क्या ऐसा दुरुस्त नहीं है? ये नमूद व नुमाइश का जो पहलू है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये एक सोच है इस अमल के ऊपर। आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ और ये नतीजा निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये नतीजा इंतहाई गलत है। आप दुनिया के अंदर नमूद व नुमाइश अगर देखनी हो तो इन सियासी लीडरों का, हुक्मरानों का जो इनका तर्ज़ अमल है रोज़मर्रा का, ब्याह शादी के मौके पर और मरने के और दूसरे और इलेक्शन के दौरान, तो जो इनका होता है अमल, बिला मुबालगा करोड़ों नहीं अरबों रुपए ये लुटा देते हैं। और कुछ लोगों ने अब भी देखा कि बाद लोगों ने शादी के मौके पर जहाज़ों से डॉलर उनकी बारिश कर दी, डॉलरों की बारिश कर दी। कुछ लोगों ने पाउंड फेंके तो यूरो फेंके, तो रुपए और हज़ार के, तो ये 5-5 हज़ार के, तो इनके नज़र में तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। अब ये सोच मैं कहता हूँ कि आप कुर्बानी की तरफ क्यों लेकर आते हैं, इनकी इसकी तरफ ले जाएं। ये है नमूद व नुमाइश। ये वो लोग हैं जो कि एक पैसा भी गरीब को बाइज़्ज़त तरीके से देने के लिए तैयार नहीं होते। ये किसी गरीब आदमी को जो बासलाहियत है, तालीम याफ्ता भी है, उसके पास तजर्बा है, वो हुनरमंद भी है, तो उसको कारोबार के लिए 1,00,000 2 लाख भी देने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं एतमाद नहीं है, ये नहीं वो नहीं। लेकिन यहाँ इन्होंने ये किया, तो असल में ये बात है कि आप सोच इधर करें कि ये नुमाइश है, ये नमूद है, और जो कि नेकी के रास्ते में मखलूक खुदा के फ़ायदे के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी जेबों के ऊपर डाके डालते हैं। ये जो नए नए टैक्स लगाते हैं, ये बाहर से कर्ज़े लेते हैं,
काहे के लिए करते हैं? ये सारे अपने अपने माल को बढ़ाने के लिए करते हैं। और फिर इनके इजलास होते हैं और पहले वो लेते हैं कर्जा, फिर खुद ही ये असम्बली में जाके माफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो मुफ्ती साहब मैं आपके जवाब से ये समझूं कि कुर्बानी अगर महंगी भी ली जाए तो कोई हरज नहीं है? मैं कहता हूँ जी कुर्बानी महंगी से महंगी लें, जितनी तौफीक है, लेकिन कर्ज नहीं लेना। ठीक है, आपने कर्ज नहीं लेना। ये नीयतें जो हैं ये अल्लाह जानता है। चौथा पारा शुरू होता है ना, तो उसमें लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ नेकी तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक कि महबूब तर चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न करो, खर्च न करो। इसलिए तो कहा कि लंगड़ा लूला जानवर, बहुत कमज़ोर जानवर, जिसके अंदर ऐब वाला जो है जानवर, उसकी कुर्बानी सिरे से होती ही नहीं है। वो तो मुर्गी के बराबर भी उसका स्वाब नहीं है। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये सोच को बदलने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नाम पर जितना दिया जाए, अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, उसकी बीवी बच्चे नहीं है, उसका याल कौन है? अल खल्क़ु यालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो ये पहला सबक था किताब हुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। तो लिहाजा इनके लिए अगर कोई अच्छे पैसे लगाता है, अच्छे से अच्छा जानवर लेता है, जैसे हम देख रहे हैं, तो ये अमीरों के जेब से निकल रहा है पैसा, निकलने दें इसको, और गरीबों के पास जाएगा अगर जाएगा। ठीक है, तो ये गरीबों को भी खाने का मौका दें, अच्छा खाना उनको भी अच्छा लगता है। मुफ्ती साहब, बाज़ औक़ात हम देखते हैं माशरे में कि लोग समाजी दबाव की वजह से, घर वालों के दबाव की वजह से, माशरे के दबाव की वजह से वो कर्ज लेकर भी कुर्बानी करते हैं। गुंजाइश नहीं है, लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे, महल्ले वाले क्या कहेंगे, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? ये कर्ज भी जो है ना, दो किस्म का है। एक तो है मसनूई कर्ज, जैसे कि 2 कारखाने हैं तो तीसरे के लिए कर्ज ले रहा है, कारोबारी कर्ज है। और इसी तरह से वो अरबों का कारोबार है, तो वो कर्ज ले रहा है, उसको मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मिलता कर्जा तो उसको ही मिलेगा जिसके पास पहले इतनी सारी दौलत है कानून की, और वो जाके तो उसको मिलेगा। और फिर उसके हुक्मरान और सियासतदान और अफीसर और फलां ये सारे लोग उसकी हिमायत करेंगे, उसको ही मिलता है। तो ये कर्ज जो है, ये एक किस्म ये भी है कि वो बेसिक अपनी ज़रूरतें जो है ना उनके लिए नहीं ले रहा, बेसिक ज़रूरतें उसकी तो बहुत ज़्यादा बाल है, लेकिन वो तो एक ही कोख से दूसरा कारखाना निकालना चाहता है, उससे फिर तीसरा बनाना चाहता है, फिर चौथा। इस तरीके से तो ये सिलसिला हिर्स का कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ये हमेशा ही बेचारा कर्जदार ही रहेगा। तो लिहाजा ये कर्जा कोई कर्जा नहीं है, ये शैतानी तसव्वुर है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अगर वाकई उसके पास नहीं तौफीक और वो कर्ज़ा लेता है तो ये तो गलत बात है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए तो कुर्बानी का हुक्म है कि जिनको हुक्म है वो इसीलिए तो है कि जिनकी तौफीक नहीं उनको भी ये महंगाई के दौर में देखें आप, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो उनको गोश्त अच्छा मिल जाए, खाना उनको अच्छा चंद दिन के लिए मिल जाए। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। कर्जा लेके गरीब आदमी अगर करता है तो ये तो कुर्बानी नहीं होनी चाहिए ऐसी। ठीक है मुफ्ती साहब, एक बात हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कहा जाता है 7 लोग एक बड़े जानवर में शरीक थे, हिस्सेदार थे, तो अगर एक हिस्सेदार की भी कमाई मशकूक हुई या एक हिस्सेदार की नीयत मशकूक हुई या एक ने सिर्फ गोश्त की नीयत की थी, तो उसकी अपनी भी कुर्बानी नहीं हुई और बाकियों की भी ज़ाया हो गई। तो मुफ्ती साहब इसकी क्या वजह है? ये सोचना, ये सोचेंगे, मैं सोचूंगा, आप सोचेंगे। जी। ये जो कुर्बानी दे रहा है उसने ये बात नहीं की। ठीक है, बेशक ये है फ़र्क कि उसने ये बात नहीं कही। आपको कैसे पता चल गया कि उसके दिल का राज कैसे मालूम हो गया? उसकी नीयत पर आपने हमला कर दिया इतना बड़ा, तो आपको नीयत का कैसे पता चल गया? ये उसका मामला है और उसका मामला है। जी बिल्कुल। तो लिहाजा इसको सपुर्द खुदा करें और ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा कि मुसलमानों के बारे में अच्छा ख्याल, अच्छा तसव्वुर सोचा करें और मनफी ना सोचें। आपने गुज़श्ता नशिस्त में फरमाया था कि जिस बंदे ने कुर्बानी का इरादा करना हो, हदीस मुबारक है कि कुर्बानी का इरादा किया हो, अब वो बाल और नाखून ना काटे अशरा ज़ुल्हिज्जा के दौरान। मुफ्ती साहब, अगर किसी ने काट लिए, कुर्बानी का इरादा भी है, बगैर मजबूरी के या किसी मजबूरी के साथ अगर उसने बाल काट लिए और नाखून काट लिए, तो उसकी कुर्बानी में भी कोई फ़र्क आएगा? नहीं, कुर्बानी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि एक शख्स साहिब इस्तिताअत था गुज़श्ता सालों में, लेकिन कुर्बानी उसने नहीं की,
اور ابھی وہ قربانی کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو کیا قربانی کی کوئی قضا کا طریقہ ہے؟ امید کی جا سکتی ہے، جیسے کہ باقی کاموں کے اندر بھی بندہ گناہ ہو جاتا ہے، یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ. تو ایسا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں بھی اسی اصول کے مطابق ہوگا کہ اس کا فیصلہ کہ اگر گزشتہ زمانے میں نہیں کر سکا تو اب اس کی توفیق ہے، تو اس کی نیت بھی ساتھ ساتھ ہو، عمل بھی ساتھ ساتھ ہو، وہ پچھلی جو رہتی ہیں نا اتنی کر دے اگر اس کی توفیق ہے۔ اللہ نے اس کو کھلا دے دیا ہے تو اب اس کو کھلا ہی ہاتھ چلانا چاہیے، یعنی اس سال کی الگ اور اس کے علاوہ باقی پچھلی بھی کرے وہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج چنگی طرح نکل جائے نا، جی جی، دیکھنے میں نظر آئے نیزہ برابر اوپر آ گیا ہے، دیکھنے میں وہ تو ہزاروں میل بنتا ہے۔ جی جی بالکل، جیسے کہ آج کل جو ہے نا وہ سویرے 5:30-6 بجے آج کل جو ہے سورج کا، اور یہی لوگوں نے کر دیا۔ اور قربانی کے اندر چونکہ جلدی بھی ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی ہم ادھر سے نماز سے مولوی صاحب سے فارغ ہوں تو پھر جا کے قربانی کریں، نماز عید ہو جائے۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے خطبات مختصری رکھیں۔ بالکل، آج کل جو ہے کسائیوں کو بھی ملنا بہت مسئلہ ہے اور ذبح کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو لہٰذا وہ جائیں۔ اور گھر والے جو ہیں، جب انسان کو انتظار ہوتا ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو پھر وہ بھوک جو ہے جلدی جلدی اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو لیکن اس میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد، نماز عید کی ادائیگی سے پہلے نہیں کر سکتے؟ نماز سے پہلے اگر کوئی کرے گا قربانی اپنی نماز عید سے پہلے اپنی، تو پھر اس کی قربانی نہیں۔ اگر وہ حلال کی کمائی سے گوشت ہے تو جیسے روزانہ گوشت کھاتا تھا تو یہ بھی کھائے، یہ حلال ہے، لیکن قربانی نہیں۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی ہو۔ سارے شہر کے علاقے کے ٹائم ٹیبل الگ الگ ہوتے ہیں، بالکل، تو لہذا اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، بھلے سے ساتھ والی مسجد میں ابھی نہیں ہوئی، آپ کی جائز ہے قربانی، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لی نا، جی بس۔ مفتی صاحب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِئِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ایک آیت میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِئِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دو ہی طبقے آتے ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود کھاؤ ان قربانیوں میں سے، وَآتِئِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، مانگنے والے کو دو، یا پھر دوسرا کہا گیا کہ وَآتِئِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سوال کرنے والے اور نہ سوال کرنے والے کو دو۔ تو یہاں پر تو مفتی صاحب 2 ہی حصے ہونے چاہیے تھے قربانی کے، جبکہ ہمارے یہاں 3 حصے کیے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں 2 ہی حصوں کا حکم آیا ہے کہ خود کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ تو یہ جو 3 حصے ہیں ان کی صورت ہم پھر کیا لیں گے؟ آپ نے 2 کیے نا، جی، ان سے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نکال لیا، جبکہ زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، انفاق کا کوئی بھی راستہ ہو، تو ذوی القربیٰ والیتامہ، تو یہ قرابت کو پہلے رکھا گیا ہے۔ اس مسئلے میں بھی آپ قرابت کو پہلے رکھیں۔ بہتر جو ہے وہ یہ کیا کہ آپ 3 ایسے کر لیں، ایک قربانی کے، یہ چھوٹے جانوروں کی، جی بالکل، بڑے کی تو ہوگی 7 ایسے، ہاں جی، وہ 7واں جو ہے وہ ہر ایک اپنے گھر لے جا کے پھر 3 کر لے گا، اس کی مرضی، یہاں کرے وہاں کرے۔ جی، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر رہتے ہیں ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہماری طرف سے آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں دے دیں۔ جی، تو اس کو ہم فَكُلُوا مِنْهَا رشتہ داروں کو اسی میں شامل کریں گے، نفس میں سے، بالکل۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اصال ثواب کے لیے قربانی کی تھی، والدہ کے لیے، والد کے لیے، یا کسی رشتہ دار کے لیے، اس کا گوشت وہ بھی اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم ہوگا یا وہ سارے کا سارا تقسیم کرنا ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی، جب سے اللہ نے توفیق دی جی، تو میری روٹین رہی، میں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ کہا، بیٹیوں کو بھی کہا، جو صاحب حیثیت ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، تو ان کو میں نے کہا بیٹا آپ نے قربانی کو بعد میں رکھیں، پہلی قربانی جو ہے آقا علیہ السلام کے نام پر دیں، ماشاءاللہ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے امت کو نہیں بلایا، بے شک، اور آپ نے سب سے پہلے اللہم تقبلہ من محمد وآل محمد و امت محمد، تو لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بلایا کبھی کسی موقع پر بھی، تو آپ کو کبھی نہیں بھولنا آپ نے۔ اور کیا تعجب کہ ان کی وجہ سے آپ کی بھی قربانیاں، پتہ نہیں ہماری کمائی کیسی ہے کیسی نہیں ہے، نیتیں کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، لیکن ان کے جب نام آ جائے گا
تو یہ صفقہ واحدہ ہو جائے گا، ایک سودا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا حصہ تو رد کرنا نہیں ہے، جی بالکل، لہٰذا آپ کا بھی قبول ہو اسی کے جائے صدقے ہمارا بھی قبول ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں کہتا ہوں صاحب حیثیت لوگ جو ہیں اچھا جانور، اچھی قربانی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی طرف سے دیں۔ میرا معمول یہی ہے، میرے بچوں کا بھی یہی معمول ہے، اور میں اپنے جتنے شاگرد ہیں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، جب توفیق ہے تو ایسا کریں، ٹھیک ہے، قرضہ نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، تو اصالِ ثواب کے لیے کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدہ والد یا کسی رشتہ دار؟ یہ سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں، جو مرگے ہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، جو مرگے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، میرے بعد بھی قربانی دینی ہے، تو لہٰذا میں اب اپنی طرف سے بھی دیتا ہوں اور آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی دیتا ہوں۔ تو امتی جو ہے وہ وفادار ہی ہو سکتا ہے، محبت کرنے والا ہی ہو سکتا ہے حضور کی ساتھ، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ایسے پیارے کی مداحت کیجیے۔ تو آقا علیہ السلام کی قربانی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے گوشت کا خود کھا سکتے ہیں یا سارا تقسیم کریں؟ اس کے اندر کمی بیش اپنے حصے میں، اپنے حصے میں۔ ایک جانور ہے، چھوٹے جانور ہیں تو وہ تو سارا آپ کا ہی ہے، جی جی، لیکن بڑا ہے تو وہ اپنے حصے تقسیم کرنے کے بعد جو آپ کا حصہ بنے گا، بڑے جانور میں 7 حصے، جی جی، تو جو آپ کا حصہ بنے گا تو اس میں سے آپ 3 حصے کریں، لیکن اس میں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا حصہ میں گھر میں اپنے لیے رکھ سکتا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں کھاتا رہتا ہوں۔ تو اس قوم کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، بالکل، تو اِثار کریں، یوں سرنا اِثار کریں اور ان کو زیادہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب میں اس سے یہی سمجھوں کہ جو اصالِ ثواب کے لیے قربانی کی جا رہی ہے اس کے بھی گوشت کے وہی 3 حصے کیے جائیں گے، لیکن اس کے اندر آپ اگر اپنی ضرورت کم ہے تو اپنا حصہ کم کر دیں، ٹھیک ہے، کسی اور کے مد میں زیادہ ضرورت ہے اس کی مد میں اضافہ کر دیں۔ عورت ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ یہ کس نے کب کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ تو بیچاری مرغی جو ہے تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے اور عورتیں تماشا دیکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا۔ جی جی، یہ ہماری لا علمی ہے۔ تو کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مرد عورت کوئی اس میں فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، قربانی کے جانور میں کئی سارے شرکاء ہوتے ہیں، تو بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو تول کر وزن کر کے تقسیم کرتے ہیں، یعنی 7 حصوں میں 7 برابر حصوں میں اس کو تقسیم کر لیا، وزن کر لیا، تو وزن کرنا درست ہے؟ جہاں درست ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو تسلی ہو جاتی ہے کہ پورا ایسا ہوا، ٹھیک ہے، تولنے سے۔ ہمارے ہاں تو ڈھیری لگاتے، اندازہ لگاتے ہیں، جی جی، 7 ڈھیریاں لگ گئیں، جی جی، ادھر سے بوٹی اٹھائی ادھر پھینک دی، ادھر سے اٹھائی ادھر، تو یہ اعتماد کی بات ہے۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈنڈی نہیں مار رہے، اور کون مارے گا، پاگل ہے گا، جی قربانی کے موقع پر تو اثار مارے گا ڈنڈی، تو لہذا لیکن اگر وہ تولتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی مفتی صاحب کوئی فضیلت ہے؟ ہاں بڑی فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ 7 ایک اور ملا لو، 8ویں کو بھی ملا لو، ٹھیک ہے، 8 اور 9 2 ہو گئے، 2 کر لو، کیونکہ آگے 10ویں کو آپ نے رکھ نہیں سکنا، روزہ نہیں رکھنا۔ مفتی صاحب عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے خواتین عیدگاہ جا سکتی ہیں؟ عیدگاہ میں ضرور جائیں، عیدگاہ میں نہیں، 5 نمازوں میں عورتیں جو ہیں حضور پاک کے زمانے میں، اور یہ بھی زمانہ حضور پاک کا ہے، بالکل، اور خلفائے راشدین کے دور میں اور اس کے بعد تک عورتیں جو ہیں 5 نمازیں مسجد میں پڑھتی تھیں، اور عیدین بھی مردوں کے ساتھ جا کے کھلے میدان میں پڑھتی تھیں۔ ہاں یہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حالت ہے اس کی، وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن عیدگاہ میں پھر بھی جائے، دعا میں شریک ہو جائے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب اللہ رسول کا یہ عمل ہے اور مسلمانوں کا عرصہ دراز صدیوں تک یہ عمل رہا ہے، تو کون ہے جو اس کو کینسل کرنے والا ہے؟ تو یعنی آ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آ سکتی نہیں، آنا چاہیے، آنا چاہیے، اور وہ تو کہتی ہیں ویسے تو ہر جگہ ہر فیلڈ میں کہتی ہیں ہم شانہ بشانہ، تو ان کو یہاں کے کہنا چاہیے کہ تمہاری آبادی ہو گئی ہم سے کم مردوں کی، اور ہماری آبادی جو ہے 52% ہو گئی، 51-52 ہو گئی، ہاں جی، تو لہٰذا اب ہمارے لیے مسجد میں جگہ جو ہے زیادہ ہونی چاہیے۔ واہ،
مفتی صاحب یہ رواج پا جائے تو بڑی بات ہوگی، لیکن یہ کیا بدنصیبی ہے ہماری۔ مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ نماز عید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر، اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کھلے میدان میں جا کر پڑھتے تھے، تو مسجد میں نماز عید پڑھنا یہ ایک مجبوری ہے اور ایک رواج دینے کی بات ہے۔ اگر آپ کی آبادیاں آج کل جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں ان کے اندر باقاعدہ گراؤنڈ ہے، تو ان کے اندر جا کے نماز پڑھیں، آپ مسجد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ مفتی صاحب ایک اور سوال بہت اہم ہے، آج کل بہت زیادہ انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ایک ہمارے ہاں فقی مسلک ہے، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو فقی مسلک کہلاتے ہیں یا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے اس کے ایام 4 دن تک ہیں، کیونکہ وہ ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ کل ایام التشریق ذبح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق یعنی 13 ذی الحج کی عصر تک کے جو ایام ہیں، جس کو ایام تشریق ہم عرف عام میں کہتے ہیں، کہ یہ سارے کے سارے ذبح کے ہیں، تو وہ چوتھے دن تک یعنی عید کے چوتھے دن تک قربانی کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب قربانی کے اصل ایام کتنے ہیں؟ جو ایام ہوں گے نا قربانی کے، ان کے ساتھ یہ لفظ آئے گا ایام الاضحیہ، ٹھیک ہے، قربانی کے دن ذبح کر سکتے ہیں، وہ تو ہم سارا سال کر سکتے ہیں، نہیں قربانی کے طور پر، بس قربانی کے طور پر صرف 3 دن ہے، ٹھیک ہے، پہلا دوسرا تیسرا، بس رات کو قربانی کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، لیکن اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ رات کو ہم کریں گے تاکہ کانوں کان کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، یہ نیت نہ ہو۔ تو رات کو اگر موسم کی شدت بھی ہے، اس لیے کوئی آدمی کہتا ہے کہ دن کو بہت گرمی ہے تو رات کو کر لیتے ہیں، ان دنوں کے اندر یعنی چاند آنے کے 10ویں کے بعد، ٹھیک ہے، جو راتیں آئیں گی نا، 11ویں کی رات ہو گئی، 12ویں کی رات ہو گئی، 13ویں کی رات ہو گئی، تو ان کے اندر وہ رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں عید اور جمعہ والے دن آ گئی، عید آ گئی، اب حضور نے اس میں اجازت دے دی کہ جو چاہے عید کا خطبہ کیونکہ ہو گیا، نماز پڑھ لی، اب اگر چاہو تو جمعہ کے لیے آ جاؤ ورنہ ظہر پڑھ لو، تو ایسا کرنا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، ان کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات ہم شارع نہیں ہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے، تو نماز عید الگ ہوتی ہے، نماز جمعہ الگ ہوتی ہے۔ پھر اس زمانے کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے مضافات سے، گرمی کا سفر کر کے، ٹھیک ہے، ان کا بھی لحاظ کیا کہ چونکہ متبادل ہے، ظہر آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ وہاں نہ آئیں، کیونکہ آنا جانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، عمر کا بھی لحاظ ہوتا ہے، صحت کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے سفر کا بھی لحاظ ہوتا ہے، تو بہت سی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر آقا علیہ السلام نے اجازت، وہ اجازت آج بھی ہے، یعنی وہ مخصوص حالات میں ہوگی، مخصوص حالات، عام حالات میں نہیں ہوگی۔ ایک روایت بہت مشہور ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، عید کا دن تھا، اور مسجد نبوی کے اندر یا شاید مسجد نبوی کے باہر کچھ حبشی جو تھے وہ کھیل کود کر رہے تھے، تو حضور نے مجھے بھی بلا لیا اور کہا آؤ دیکھو، اور میں حضور کے پیچھے چھپ کر دیکھتی رہی۔ مفتی صاحب ہمارے ہاں بھی عید کے ایام میں کھیل کود ہوتی ہیں یا ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان دنوں کو، مفتی صاحب آپ ذرا یہ فرما دیں کہ کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے ان کھیلوں میں یا اس طرح کے موقعوں پر؟ پہلے تو یہ کہ ہم بطور مسلمان ایز اے مسلم، جی، تو ہمیں پہلے تو یہ ماننا چاہیے کہ یہ خوشی کے دن ہے، یہ کھیل کود کے دن ہیں، اور یہ خوشی بنانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ان دنوں کے اندر حضور نے فرمایا لکل قوم عید و ھذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، جی جی، اور اس کا انداز بھی کیا، اور کیا اس کے اندر کوئی فحاشی تو نہیں ہوگی، جی جی بالکل، کبڈی کھیلیں، ریسلنگ کریں، اور کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں، اس کے اندر جو کھیلیں ہیں جائز ہیں وہ کھیلیں، جوا ان کے اوپر نہ لگائیں، ٹھیک ہے، تو اس کا تو یہ کھیلیں، جو بھی آپ تیراکی کریں دریاؤں میں، جن کو طریقہ آتا ہے، یہ کھیلیں جو جائز ہیں تو ان کو آپ کریں، اور اس کے اندر یہ جائز وہ ہوتی ہیں جو کہ انسان کو فرائض سے غافل نہ کریں، ٹھیک ہے، نماز بھی گئی، وہ بھی گئی، وہ بھی گئی، تو یہ نہیں ہم بیوی بچے ان کا خیال بھی نہ رہا، سارا وقت ضائع کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ کھیلیں جو ہے بالکل جائز ہیں، بلکہ یہ مسنون ہیں، حضور پاک کی سنت ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہمیں ایک دوست نے بھیجا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جو نصاب ہے وہ وہی زکوٰۃ والا نصاب ہے،
یعنی قربانی کے واجب ہونے کے لیے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک مدینہ رہے اور 10 سال آپ نے قربانی کی، کوئی ناغہ نہیں کیا کسی ایک سال میں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کوئی صاحب نصاب تو نہیں ہو جاتے تھے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے پاس نصاب کے جتنی ہو یا آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہو، تو نصاب سے ہمیشہ کم بھی تھا، اس کے باوجود قربانی کرتے رہے. تو نصاب والی یہ جو بات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے تو اس طرح مطابقت نہیں رکھتی. حضور کی بہت سی چیزیں ہیں جو خصوصیات میں، ٹھیک ہے، اور امت کے لیے وہ احکام نہیں ہے. ٹھیک ہے، امت کے لیے احکام صوم وصال رکھا نا، جی جی، جب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا دیکھ کر تو حضور نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کمزور نظر آ رہے ہو، خندق کا زمانہ ہے، جی جی. خندق کھودا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا صوم وصال تو ہم نے بھی شروع کر دیا. صوم وصال ایک روزے کو دوسرے سے ملا دو، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، اچھا، روزے کو روزے سے ملاؤ. ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ نہ کرو، صوم وصال سے منع کر دیا حضور نے. اسی طرح جوتا حضور نے اتارا تو صحابہ نے اتارا تو فرمایا تم نے کیوں اتارا، آپ کو دیکھا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا وہ تو فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا آپ کے جوتے مبارک جو ہیں ان کے نیچے کوئی ایسی شے ہے جو نجاست تو نہیں ہے لیکن آپ کی شان کے خلاف ہے، اتار دیں. ٹھیک ہے، قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کبھی ساری عمر جو ہے وہ گھر میں سونا چاندی کوئی شے رکھی ہی نہیں. جی جی بالکل، جو آتا تھا تقسیم کرتے تھے. معاشرہ بڑا غریب تھا. جی بالکل. ہجرت کر کے آیا تو مدینے میں کیا تھا، جی مدینے کی چھوٹی سی بستی تھی، اس پر اتنا بوجھ آ گیا انسانوں مہاجروں کا، وہ بستی جو تھی وہ بھی بیچاری ہو گئی معاشی لحاظ سے. بالکل. تو لہٰذا اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی تھے، تو وہ اپنے گھر میں، آج کل کے ہم مولوی ہوتے، پیر ہوتے یا حاجی صاحب ہوتے تو وہ تو اپنے گھر کے بڑے بڑے مکان اور بنا لیتے، محلات اور عیاشی کرتے. لیکن حضور نبی تھے نا، رحمت للعالمین. تو اپنے آپ کی اپنی معیشت کو، معاش کو حضور نے سب سے نچلے جو طبقہ تھا اس کی سطح پر رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے نچلا، اس سے نیچے کیا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کبھی بھی نصاب ہوا ہی نہیں ہے. جی بالکل. اور رات کو ایک دفعہ حضور، صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سو نہیں سکے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی آپ کو جسم کے پاک کے اندر کوئی تکلیف تھی، کوئی درد تھا جو آپ بے چین رہے، کبھی باہر کبھی اندر، کبھی لیٹے کبھی بیٹھ کے؟ جی جی. آپ نے فرمایا کل مال آیا تھا کہیں سے تو وہ مال میں نے تقسیم کر دیا اور تھوڑی سی ایک ڈلی رہ گئی سونے کی، تو اس نے مجھے سونے نہیں دیا. اللہ اکبر. اللہ. اب اس میں یار پر دنیا کا ہے کوئی لیڈر نہ، یا عالم فاضل پیر مولوی، کوئی حاجی نمازی کوئی بھی نہیں ہے. جی. تو لہذا بھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہیں، ان کو آپ اپنے اوپر منطبق نہ کریں. حضور کبھی صاحب نصاب کیا ہونا تھا جنہوں نے گھر میں کبھی رکھا ہی نہیں. بالکل. اللہ اکبر. مفتی صاحب، ہمارا آج کا یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے، وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے قربانی کے احکام و مسائل کو ڈسکس کیا. جاتے ہوئے میں ایک چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جب ہم اسلام میں عیدین کا فلسفہ دیکھتے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا، تو آپ دیکھیں کہ عید الفطر پر اسلام نے فطرانہ ادا کرنا اس کو لازمی قرار دیا، یعنی اس میں بھی غرباء کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا کنسپٹ ہے. اور ادھر عید الاضحیٰ ہے تو اس میں بھی گوشت تقسیم کرنے اور غرباء کے لیے کھانے اور پینے کا اہتمام کرنا. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ اصل میں خوشی کو اکیلے سیلیبریٹ کرنا اس کو درست نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ہے کہ خوشی اس میں دوسروں کو شامل کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے سورہ حج کی آیت مبارکہ پڑھی، فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِيمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اسی طرح فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِيمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والے کو بھی دو، نہ سوال کرنے والے کو بھی دو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں عید کے ایام کے بارے میں فرمایا کہ ایام و اکل و شربن، یہ کھانے پینے کے دن ہیں. آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں کھانا پینا یہ مباح تھا، آپ کی مرضی ہے، آپ کھائیں پئیں، کوئی ثواب کا وعدہ نہیں. لیکن عید کے دنوں میں کھانا پینا یہ مندوب ہو گیا.
اب یعنی اس کھانا کھاتے ہوئے ثواب کی نیت کر لی تو اس پہ بھی ثواب ہے. آپ نے جب ذہن میں یہ رکھ لیا کہ اب میں جو کھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مناسبت سے کھا رہا ہوں کیونکہ اس نے کھانے کا حکم دیا اور حضور نے فرمایا ہے کہ عید کے ایام کھانے پینے کے ایام ہے، تو میں اس مناسبت سے کھا رہا ہوں، اب یہ کھانا پینا بھی کار ثواب ہے. اس سے ہمیں اسلام کا فلسفہ قربانی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اسی طرح عیدین کا فلسفہ اور خوشی منانے کا فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر.